आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। उनके कितना ज्यादा उनके अंदर तकवा था वो आप देख रहे हैं, उनकी इबादत को देख रहे हैं, उनके खुदा को देख कितना ज्यादा उनके अंदर तकवा था वो आप देख रहे हैं। ये वही उम्र है ना जिनसे मक्का डरा करता था, जिनके आगे कोई खड़े होने की जरूरत नहीं करता था, जो बहादुरी में बेमिसाल थे, ताकतवर थे। और अब तो फिजिकल ताकत के अलावा हुकूमत भी मिल गई, कुर्सी भी मिल गई। और देखें अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाया, इवन जो जायज था उनके लिए उसको भी नहीं लिया, उससे भी कम पे रहे। अपने अंडर जो काम करने वाले लोग थे उनके साथ कैसे थे, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे थे। यानी आपको उनकी जिंदगी से इतनी मिसालें मिल सकती हैं कि अगर हम उनकी जिंदगी के चंद एक वाकयात लेके ही अपने लिए उसको रहनुमाई बना लें, वो बहुत सारा कुछ हम बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में। लिहाजा प्लीज इसको कहानियों के तौर पे ना सुनिएगा कि ये कहानी है, हमें कहानी सुनाई जाती, किससे सुनाए तो फिर उसके बाद हम आशाश करें और हम कहें देख लो हमारा माजी कितना अच्छा था। हाँ बिल्कुल हमारा माजी बहुत शानदार था, लेकिन माजी से सीखने वाली कौमें ही कामयाब रहती हैं जो अपने माजी को भुला दे और माजी से कुछ भी सबक ना ले, फिर वो वही गलतियां दोहराती हैं जो पिछलों ने दोहराई और फिर आगे फिर गिरते ही चले जाते हैं लोग। लिहाजा अपने माजी से भी सीखें। और दूसरी ये बात बहुत अहम है कि आज का जो मुसलमान है वो अपने आप में कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला हमें माफ करे, अपने मुसलमान होने पे अफसरदा है, इसको अफसोस है कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि फख्र कहीं नजर नहीं आता कि मैं एक मुसलमान हूं। ये तो बात इंसान के लिए फख्र की होनी चाहिए कि मैं मुसलमान हूं, सीना ठोक के कहना चाहिए। कोई शर्माया सा क्यों रहता है? इसलिए कि इसको पता ही नहीं कि मेरा माजी कितना शानदार है, इसको पता ही नहीं कि हम कौन सी उम्मत है। ये आज को देखता है ना, आज तो लुटा हुआ है, जो हमारा सारा काफिला है वो लुट चुका है। ठीक है, आप इस लुटे हुए काफिले को देखते हैं और सोचते हैं कि हाय हम तो गिरे पड़े और कैसे। इसीलिए तो हम दूसरों को देख के बड़े मरगूब होते हैं, बहुत इम्प्रेस रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इम्प्रेस होने माजी कितना शानदार है, इसको पता ही नहीं कि हम कौन सी उम्मत है। ये आज को देखता है ना, आज तो लुटा हुआ है, जो हमारा सारा काफिला है वो लुट चुका है। ठीक है, आप इस लुटे हुए काफिले को देखते हैं और सोचते हैं कि हाय हम तो गिरे पड़े और कैसे। इसीलिए तो हम दूसरों को देख के बड़े मरगूब होते हैं, बहुत इम्प्रेस रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इम्प्रेस होने के लिए अपनी कोई चीज हमें पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि हम लोग क्या हैं। जिनको अपनी तारीख ही नहीं पता हो, वो किस चीज को बताएंगे, किस चीज के ऊपर उनको फख्र होगा। हम सोचते हैं कि शायद हम आज जैसे लुटे में इसी तरह पहले भी थे, ऐसा नहीं है। तो अपने माजी को जाने, इन लोगों से खुद भी मोहब्बत करें और अपने बच्चों को भी मोहब्बत करना सिखाएं। जितने ज्यादा ये हमारे हीरोज होंगे उतने ही हम कम मरऊब होंगे आज के ये ऐसे लोगों से जो कि जिनमें कुछ नहीं है, जो सिर्फ आर्टिफिशियल हैं, जो सिर्फ जाहिर से हैं, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर से खाली हैं वो लोग। चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स वाले, यही है ना, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी हो, ये खोखले हैं जिनको आज हीरो बनाया हुआ लोगों ने। ये हीरो नहीं, इनसे हम इसलिए इम्प्रेस होते हैं क्योंकि हमें असल हीरोज का पता ही नहीं कि हीरो होता कौन है। हमारे हीरो ये हैं, इसलिए वो कहीं स्पाइडरमैन को हीरो समझते हैं,
کہیں کسی اور کو ہیرو انہوں نے بیٹ مین کو بنایا ہوا ہے, کہیں سپر مین کو بنایا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے وہی سپر مین ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سپر مین ہوتے کون تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے ہی لوگ تھے, اور ویسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے. ہم ان کو آئیڈیالائز کیوں نہ کریں, اور ہم اپنے بچوں کو بھی ان کو آئیڈیالائز کرنا کیوں نہ سکھائیں. ان جیسے بہترین لوگ اس آسمان نے دیکھے نہیں اور اس زمین پہ چلے نہیں دوبارہ. ایون یہاں تک میں آپ کو جو بتاتی رہی ہوں کہ صحابہ کرام بھی روتے تھے کہ آپ نے اتنے ہائی سٹینڈرڈ رکھ دیے کہ آپ کے بعد کون ان کو مینٹین کر سکے گا. یعنی صحابہ بھی اس کیلیبر پہ نہیں پہنچ پائے جس پہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وہ اتنے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے, کوئی ان کو فالو نہیں کر سکتا تھا. لوگ ان کو لک اپ کرتے تھے, ان کو رول ماڈل بناتے تھے اس وقت میں بھی. تو آج بھی وہی ہمارے رول ماڈلز ہیں. اور انہوں نے سب سے زیادہ کلوزلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واچ کیا تھا, اور ان کی زندگیاں اس چیز کا بالکل آئینہ ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے تو ہیں, لیکن ان میں سے چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہیرے ہوتے ہیں, چند ہی لوگ ہیرے ہوتے ہیں, اور وہ ہیرے پھر چمکتے ہیں. اور آج دنیا نے ان لوگوں سے سیکھا, خاص طور پہ حضرت عمر سے. کافروں نے بھی سیکھا, لیکن دکھ کی بات یہ مسلمان جاننا ہی نہیں کہ یہ کون تھے. تو اب ان کی زندگی سے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے اندر خشیت تھی اللہ تعالیٰ کی, کتنا زیادہ قرآن پاک کی آیات کو وہ واقعی سیریس لیتے تھے. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلامہ ان کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ حرم مکی میں عورتوں اور مردوں کو سختی سے ڈانٹ کے الگ الگ کر رہے ہیں. وہ ایک حوض پہ جمع ہو کے وضو کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ عورتیں اور مرد ایک ہی حوض پہ جمع ہو کے وضو کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے ایک آدمی کو آواز دی جو وہاں کا ذمہ دار تھا. وہ فوراً حاضر ہوا, اس نے عرض کیا میں حاضر امیر المومنین, لبیک امیر المومنین, لبیک امیر المومنین, میں حاضر امیر. تو سیدنا عمر نے غصے سے فرمایا ایسے تکلفات کو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ حوض بناؤ. یہ کہہ کر وہ واپس آئے تو سیدنا علی سے ملاقات ہو گئی. فرمایا علی میں تو تباہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں ان کو کیا بات بری لگی تھی کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی حوض سے وضو کیوں کر رہے ہیں, ان کے لیے الگ الگ حوض کیوں نہیں بنائے گئے. آج تو ہم ایک ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں نا, ہر جگہ اپنے گھر میں بھی مرد عورتیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, شادیوں پہ بھی ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آمنے سامنے بیٹھے ہیں. تو ہم تو خیر بن سنور کے ہی بیٹھ جاتے ہیں مردوں کے سامنے. وہ تو حرم مکی میں بھی نہیں اس چیز کو انہوں نے گوارا کیا کہ ایک ہی حوض سے یہ وضو کر رہے ہیں, تو ان کے لیے الگ الگ حوض کیوں نہیں بنائے تم نے. اچھا واپس جب پلٹے ہیں تو اپنی اس بات کے اوپر غور کیا کہ میں نے تو ان کو سختی سے ڈانٹ دیا. تو فرمایا علی میں تباہ ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا کیا ہوا, کیسی تباہی کی بات آ گئی. تو فرمایا میں کچھ مردوں اور عورتوں کو حدود حرم میں نے ان کو ڈانٹ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین آپ ایک داعی ہیں, آپ کی نیت اصلاح کی ہے, خیر خواہی کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کوئی سزا نہیں دے گا. اور اگر آپ نے ان کی نیت میں کھوٹ کی وجہ سے ڈانٹا ہے تو تب آپ مطلب آپ نے ان کو کوئی ایسی نیت سے تو نہیں ڈانٹا. اگر آپ نے آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا, کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر تو الگ بات تھی, لیکن آپ نے تو ان کو ظاہر ہے ایک اصلاح کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں. تو یہ پڑھی اور پھر بڑی بے چینی بڑی پریشانی کی حالت میں مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگے. پھر ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے. وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے, انہوں نے وہ تکیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیے, کہا امیر المومنین آپ تشریف رکھیے. سیدنا عمر نے تکیوں کو پیچھے ہٹا دیا, زمین پہ بیٹھ گئے. ابی بن کعب کو یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس آیت کا مصداق میں ہی نہ ہوں, کیونکہ میں نے اذیت دے دی ہے مومنوں کو. تو انہوں نے عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا, آپ نے اپنی رعایا کی خیر خواہی بھلائی چاہیے.
تو فرمایا اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی اتنا اضطراب، اتنا اس چیز کی فکر کہ میں نے ان کو ایسے کہہ دیا ہے تو پتہ نہیں اللہ نے اس آیت کے مطابق میں تو نہیں ہوں جو اذیت دینے والا ہوں. اب اس سے آپ سوچیں، قرآن کہتا ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، ہماری ذات سے تو نہیں لوگوں کو اذیت پہنچتی کہ ہم اذیت دینے والے، ہم کسی کو ستانے والے ہیں، ہم کسی کو دکھ دینے والے ہیں، ہم نے کسی کو ہرٹ کیا ہوا ہے، ہماری وجہ سے کسی کی زندگی تکلیف میں آئی. اپنا حصہ کبھی نہ ڈالیں، اس میں کبھی نہ ڈالیں. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس چیز کے لیے پریشان ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمارے سے کسی کو اذیت پہنچے گی تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ اب سوچیں، اس سے اندازہ لگائیں سبحان اللہ کہ ایک دفعہ ایک اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، وہ تھکا ماندہ اونٹ تھا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہے اللہ کے ہاں اس کے بارے میں میرے سے سوال نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں میرے سے سوال نہ ہو جائے. سبحان اللہ. ایک دفعہ کیا ہوا، مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، تو ان کا ایک غلام تھا رفع نام کا، تو اس کو پتا چلا کہ ان کو دل کر رہا ہے نا، تو وہ اونٹ لے کے نا بھاگا گیا، کوئی مجھے قریب تو نہیں ملتی تھی، تو وہ بھاگا گیا، کوئی 1 دن 2 دن کا سفر کر کے وہ مچھلی لے کر آیا، اتنا بڑا ٹوکرا لا کے رکھی، اور پھر اپنے اونٹ کا پسینہ صاف کرنا شروع ہو گیا. تو اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو دیکھا کہ اونٹ کا پسینہ صاف کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ایک میرے مچھلی کھانے کے لیے اس اونٹ کو اتنی تکلیف میں مبتلا رکھا گیا، اتنا تھکایا گیا. مجھے ایسی مچھلی نہیں چاہیے کہ میری وجہ سے ایک جانور کو اتنی تکلیف ہو، یعنی اتنی سینسیٹیو کہ ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی. ہماری وجہ سے کتنے انسانوں کو تکلیف پہنچ جائے، ہمیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے کبھی؟ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں پہ ٹھوکریں مار کے ہم آگے نکل جاتے ہیں، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس کو ہرٹ کر دیا، کس کو پریشان کر دیا. کم از کم میری ذات تو ایسی ہونی چاہیے، اگر میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتی تو کسی کو دکھ تو نہ دوں. لیکن ہم اس کے اوپر بھی پراؤڈ ہوتے ہیں کہ نہیں، میں نے کسی کو کتنا کنٹرول کر کے رکھا ہوا، میں تو جس کو جو مرضی کہہ دیتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا. وہ ڈر نہ لگنا یہ ہوتا کہ میں منہ پھٹ اتنی ہوں کہ میں ہر ایک کو سنا دیتی ہوں. اللہ اکبر. اور یہ سوچ لیں کہ ایک دفعہ ان کے دور خلافت میں بیت المال کا ایک نگران تھا، تو اس نے ایک دن بیت المال کے کمرے میں جھاڑو دیا تو وہاں سے 1 درم نکلا. 1 درم کیا، دینار بھی نہیں تھا، چاندی کا سکہ. تو وہ درم اس نے اٹھا کے سیدنا عبداللہ بن عمر کے سپرد کر دیا، ان کے بیٹے کے. نگران بیان کرتا ہے کہ انہیں درم دے کر میں اپنے گھر چلا گیا. میں گھر پہنچا ہی تھا کہ سیدنا عمر کا قاصد میرے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں. میں جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ وہی درہم سیدنا عمر کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور مجھے دیکھتے ہی فرمایا بیت المال کے نگران آ گئے. بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ امت محمدیہ قیامت کے دن اس درہم کے بارے میں مجھ سے سوال کرے کہ یہ درہم بیت المال میں کیوں باقی بچا؟ تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ کین یو امیجن؟ 1 درہم کی بات ہے نا. اور سب سے زیادہ ان کی زبان پہ کون سی آیت رہتی تھی؟ کون سی آیت سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں. سب سے زیادہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اپنے اندر خوف تھا نا اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا. جس کے اپنے اندر یہ ڈر ہوتا ہے نا، وہ پھر اس کی زندگی میں جھلکتا ہے. اور جس میں خدا خوفی نہ ہو، پھر وہ جو مرضی کرے. امیر معاویہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو خود دنیا کو چاہا، نہ دنیا نے ان کو چاہا. یعنی ان کے پاس دنیا آئی نہیں، نہ انہوں نے دنیا کو چاہا. ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عمر ان کو دنیا نے چاہا، لیکن انہوں نے دنیا کو نہ چاہا، کیونکہ دنیا تو ان کے قدموں میں آ کے پڑی ہوئی تھی. اور امیر معاویہ فرماتے ہیں جہاں تک ہمارا حال ہے
ہم تو ایڑی سے لے کے چوٹی تک دنیا کی ہی لپیٹ میں آ گئے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنا حال پھر دیکھ لیں کہ ہم تو سر سے پیر تک واقعی دنیا کے اندر ہی کھبے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ان کے حالات کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنی زندگی میں ذرا ذرا بھی یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہم کمی کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہم اللہ کی طرف دھیان زیادہ کر سکتے ہیں. یہ دنیا ہمارے پاس ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم کدھر ایسا کچھ کریں کہ ہمارا یہ دنیا ہی میں ہم کنزیوم نہ ہو جائے, اسی کے اندر ہم غرق نہ ہو جائے اور ہم آخرت کی طرف دھیان لگائیں. کون کون سی جگہ ہو سکتی ہیں. اچھا, ان کے اندر نا ایک یہ بھی بہت بڑی خوبی تھی کہ ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے. یعنی ہمیشہ انہوں نے یہ نہیں, کبھی کسی سے شرماتے نہیں تھے, کسی کو نیکی کا حکم دینے, برائی سے روکنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا کہ مسجد میں آ رہے ہیں تو جلدی جلدی آ رہے ہیں, تو ان سے پوچھا کہ آپ تیزی سے آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہتے میں نے اذان سنی, جمعے کی اذان سنی اور میں جلدی میں نے جا کے وضو کیا ہے اور میں بس بھاگا ہوا آ گیا. تو فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کیا کرتے تھے؟ غسل کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ ہر چیز کے اندر نا وہ ایکسلنس کے لیول پہ لوگوں کو لے جانے کے لیے کوشش کرتے تھے. فوراً جہاں برائی دیکھتے تھے نا, زبان سے یا ہاتھ سے اس کی اصلاح کرتے تھے. ہاتھ میں درہ پکڑا ہوتا تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے جسموں پہ ہی نہیں, دلوں پہ حکمرانی کی. ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک آدمی راستے میں ایک عورت سے بات چیت کر رہا, تو اس کو درہ مارا. اس نے عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ میری بیوی ہے. سیدنا عمر نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں کیوں کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے؟ لوگوں کو اپنی ذاتی گفتگو کی طرف کیوں متوجہ کر رہے ہو؟ تم مطلب سائڈ پہ ہو جاؤ. تو اس نے عرض کیا امیر المومنین, ہم ابھی مدینہ میں داخل ہوئے, ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم ٹھہرے. تو یہ سن کے دیکھیے نا, سبحان اللہ, میں ریئلی امیزنگ کہ سن کے جو درہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کی طرف بڑھا دیا. فرمایا اللہ کے بندے میرے سے بدلہ لے لی. اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں. کہتے نہیں, یہ درہ پکڑ اور مجھ سے قصاص لے. 3 دفعہ یہ کہا اس نے, تینوں دفعہ کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. تو پھر فرمایا تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ درہ ثواب کا سبب بن گیا. یعنی ناجائز تمہیں مارا تھا اور تم نے معاف کر دیا تو تمہیں اب اس کا ثواب ملے گا. تو لوگوں کو ہمیشہ منافقین سے خبردار رہنے کی تلقین کرتے تھے. فرماتے تھے 2 طرح کے آدمیوں سے تمہیں نقصان پہنچنے کا مجھے کوئی اندیشہ نہیں. ایک تو کھلا مومن ہے, وہ تو کبھی نقصان دے گا ہی نہیں. یہ تو آج ہی ہے نا ہم لوگ کہ ہم اپنے آپ کو پکے مومن بھی کہتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے سے دوسرے مومن نقصان اٹھاتے ہیں. دوسرے مسلمانوں کو ہم اذیت دیتے ہیں, چاہے زبان سے دیں, چاہے ہاتھ سے دیں, چاہے اپنی نظروں سے دیں, چاہے جس طرح سے بھی, چاہے اپنے اخلاق کردار سے دیں. اس زمانے کے اندر تو یہ چیز سوچی ہی نہیں جا سکتی تھی نا کہ ایک مومن ہے اور اس سے دوسرے کو تکلیف ہو. تو کہتے ہیں مجھے اندیشہ نہیں ہے اس سے نقصان کا. دوسرا کھلا کافر ہے, اس سے بھی مجھے اندیشہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سامنے کا دشمن ہے, نظر آتا ہے, آپ اس سے چوکس رہتے. کہتے تھے مجھے تمہارے بارے میں منافق انسان سے خدشہ ہے جو ایمان کی آڑ لے کے ناجائز کام کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو انہوں نے لوگوں کو یعنی ایسی چیزوں سے خبردار کیا. اور ایک دفعہ مجاہدین شام سے یمن جاتے ہوئے مدینہ ٹھہر گئے. تو سیدنا عمر کی عادت تھی, وہ صبح کی نماز کے بعد بڑے بڑے برتنوں میں کھانا رکھوا دیتے تھے. جو شامی قافلہ وہاں رکا ہوا تھا ان میں سے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. ان کے لیے کھانا رکھواتے تھے نا کہ سارے لوگ کھانا کھا لیں جو بھی لشکر کے. آپ کو پتا چلے گا اس سے کہ جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے تھے نا, ان کے لیے یہ کس طرح سے تھے. تو کھانے کے بعد یہ لوگوں کی نگرانی کیا کرتے تھے.
تو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے عرض کیا امیر المومنین وہ ہاتھ مصروف ہے. جب وہ کھا کے فارغ ہوا تو سیدنا عمر نے اسے بلایا اور پوچھا تمہارا ہاتھ کس چیز میں مصروف تھا؟ اس نے اپنا بازو سامنے کیا تو ان کو دھچکا لگا. اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا. پوچھا کہ یہ کیسے کٹ گیا؟ اس نے بتایا کہ یہ جنگ یرموک میں کٹ گیا تھا. سیدنا عمر رو پڑے. پوچھنے لگے تمہیں وضو کون کراتا ہے؟ اس نے کہا میں بائیں ہاتھ سے ہی وضو کر لیتا ہوں اور اللہ میری مدد فرماتا ہے. سیدنا عمر نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یمن جا رہا ہوں. وہاں میری والدہ رہتی ہیں. مدت سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ارشاد فرمایا کہ کیا تو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. چنانچہ ایک خادم اس کو دے دیا. صدقے کے 5 اونٹ دیے اور ان کو بھی لاد کے دیا اشیاء ضرورت سے اور سب اس کے حوالے کر دیا. اتنا زیادہ اس چیز کا وہ کرتے تھے کہ جو اسلام کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے نا اس کے ساتھ ایسے اتنے نرم تھے. اور یمن سے جب وفود آتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کیا تمہیں اویس کرنی ہے؟ اویس بن عامر ان کا پورا نام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہوا تھا ان کے بارے میں تو کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے دعا کرا لینا. تو ایک دن اویس بن عامر مل گئے تو ان کے قریب تشریف لے گئے. فرمایا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا تم فلاں قبیلے سے ہو؟ اس کی فلاں شاخ قرن سے تعلق رکھتے؟ جواب ملا جی ہاں. اور فرمایا تمہیں پھل بیری تھی اور 1 درہم بھر جگہ کے سوا تمہارے سارے جسم کو شفا نصیب ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تمہارے پاس یمن کے امدادی لشکروں میں اویس بن عامر آئیں گے. وہ اس قبیلے سے ہوں گے. ان کے پھل بیری رہی ہوگی لیکن ان کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا ہوگا. ان کی والدہ حیات ہوں گی اور یہ نا اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا کے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے گا. تو اے عمر اگر تیرے سے ممکن ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا ضرور کرا لینا. تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ خود سوچیں کہ حضرت عمر جیسے انسان ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اویس قرنی نہیں ہے عشرہ مبشرہ میں سے. یہ تو صحابی نہیں ہے یہ تو تابعی ہیں. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا اویس قرنی نے. تو حضرت عمر کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کیوں کراؤں مجھے کیا ضرورت ہے. ان سے کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. تو فرمایا کیا میں وہاں کے گورنر کو خط لکھ دوں کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ تو ویس کرنی بھی ویسے تھے دیکھے. فرمانے لگے نہیں مجھے لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. تو پھر اگلے سال جب قرن قبیلے کا سردار مدینہ آیا تو اس سے پوچھا ان کے بارے میں پھر سے کہ وہ کیسے ہیں. اس نے بتایا کہ ویس کی مالی حالت بہت ہی مخدوش ہے. دنیاوی ساز و سامان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ کے رسول سے ان کے بارے میں سنا تھا اسے بھی بتا دیا. جب وہ واپس گیا تو ویس کے پاس پہنچا. عرض کیا میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. انہوں نے فرمایا آپ تو خود ابھی ایک مبارک سفر سے آئے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. تو اس سردار نے بھی اصرار کیا نہیں آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہاری ملاقات سیدنا عمر سے ہوئی ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا. پھر ویس نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی. تو جب ان کو 2 لوگوں کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہوتا تھا نا تو ایسے ان کے سامنے یعنی بالکل نرم ہو جاتے تھے. اور وہ مقام مرتبہ دنیاوی والا نہیں. ہم تو ان کے سامنے نرم ہوتے نا جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا سٹیٹس ہے جی ان کا بہت مالدار ہیں بڑے ان کے بڑے بزنس ہیں ان کا پاس بہت بڑے بڑے گھر ہیں یہاں. تو پھر ہم بڑے امپریس ہو جاتے. وہ اس سے نہیں ہوتے تھے امپریس. وہ ان کے تقوی سے نیکی سے امپریس ہوتے تھے. تو ان کے پاس ایک دفعہ ان کے
दरवाजे पर बहुत से कुरैशी सरदार आए, उनमें सुहेल बिन अमर भी थे। सुहेल बिन अमर को जानते हैं आप? अब तो जानना चाहिए ना। और अबू सुफियान ये थे। एन उसी वक्त हजरत बिलाल और हजरत सुहेब जैसे कुछ आजाद करदा जो गुलाम थे, आपको पता है हजरत बिलाल का तो सुहेब रूमी का भी, आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की। और ये सुहेल वही है ना, सुलह हुदैबिया के वक्त जिस वक्त शराइत लिखी जा रही थी तो ये आए थे। उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे, अबू जंदल इन्हीं के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दफा इनको रिक्वेस्ट किया कि अबू जंदल को जाने दें, अभी तो नहीं लिखी, इन्होंने नहीं माना, तो बहुत बाद में मुसलमान हुए थे ना, अबू सुफियान भी। लेकिन बिलाल और सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनकी तो शान ही बहुत बुलंद है, तो मक्की दौर में ही मुसलमान हो गए थे। तो सैयदना उमर ने सबसे पहले इन गुलामों को, जो पहले के गुलाम होते थे अब तो नहीं थे, उनको अंदर आने की इजाजत दी। और कुरैशी सरदारों को उनके बाद, तो कुरैशी सरदार जो थे वो सैयदना उमर के इस तर्ज़े अमल से बड़े ही नाराज हुए। अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा, आज के दिन जैसा रुस्वा कुन दिन मैंने कभी नहीं देखा। उमर को देखो तो गुलामों को इतना शर्फ दे रहा है और हमें दरवाजे पे खड़ा रखा हुआ है। सुहेल ने फिर कहा, अक्लमंद थे, बड़े समझदार थे, कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे चेहरों के ऊपर नाराजगी के आसार देख रहा हूं। अगर तुम सैयदना उमर के इस अमल पर नाराज हो तो फिर तुम्हें अपने माजी पर नाराज होना चाहिए। पहले इन गुलामों को इस्लाम लाने की जब दावत दी गई तो वो तुमसे पहले इस्लाम लेकर आए, बिला ताखीर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन तुम लोगों ने देर कर दी। अब तुम उस वक्त की फिक्र करो जब कयामत के दिन इन लोगों को तुमसे पहले आवाज दी जाएगी। सुभान अल्लाह। जो नेकी होती है ना, इसमें जो पहले आगे चला जाए ना, उसका अल्लाह के यहाँ मकाम बहुत बड़ा होता है। अबू सुफियान भी तो मुसलमान हो गए, मुसलमान और सहाबी रसूल है। सुहेल भी सहाबी रसूल है। इस्लाम की हालत में इनको मौत आई है। लेकिन देख लें, अल्लाह अकबर, एक वो लोग जो स्टेटस में उस जमाने में इनसे कम थे, माल में, सरदारी में, कुंबे कबीले में बहुत इनसे नीचे थे। सुहेल ने कितनी बड़ी बात की कि अब तुम उस वक्त की फिक्र करो, क़यामत के दिन जब इन लोगों को तुमसे पहले आवाज दी जाएगी तब। कि आज तुम्हें ये चीज बॉदर कर रही है कि उमर ने उनको पहले अंदर बुला लिया, उस दिन क्या होगा? जन्नत में वो पहले चले जाएंगे। और हम कभी सोचते हैं नेकियों के अंदर के जब नेकी के मौके आते हैं तो हम डिले किए जाते हैं, कर लेंगे, कौन सा लेट हो गया। जब सब करेंगे तब हम कर लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम कर लेंगे, जब ये वक्त गुजर जाएगा तब हम कर लेंगे। वी ओनली डिले। हम साबिकून अव्वलून कभी बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऑड नहीं लगना चाहते ना लोगों में। हम आगे बढ़ के नेकी को गले नहीं लगाना चाहते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जब सारे करने लगे तब मैं भी कर लूंगी। तब आप कर तो लेंगे, ठीक है, जब जिंदगी गुजर जाए, बुढ़ापा आ जाए तब कर लूंगी, कर तो लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आपके भी वही मकाम होंगे जो उन लोगों के हैं जो सबसे आगे निकलते हैं, जो सबसे आगे बढ़ के और अल्लाह ताला के अहकामात को सीने से लगाते? क्या वैसे होंगे? इस तरह लोगों की कदरदानी वो किया करते थे। उनकी यानी नजर में कदर किस चीज की थी? जो दीन में आगे। एक दफा सैयदना उमर से लोगों को अतियात दे रहे थे, उन्होंने अपनी निगाह उठाई तो एक आदमी के चेहरे पे गहरा जख्म था। उससे इसका सबब पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे ये जख्म जो है ना एक गजबे में लगा था। सैयदना उमर ने फौरन हुक्म दिया इसको 1000 दिरहम अता किए जाए। जब उसे 1000 मिल गया तो सैयदना उमर ने फिर हुक्म दिया इसको 1000 दिरहम और दे दो। जब वो भी मिल गया तो सैयदना उमर ने तीसरी और फिर चौथी दफा भी कहा इसको 1000 दिरहम दो। रकम लेने वाला मुजाहिद जो था इस कदर अतियात लेने से शर्मा गया और फिर वहां से चला गया। सैयदना उमर ने इसके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो लोगों ने इसके जाने का सबब बताया कि इसलिए चला गया। सैयदना उमर ने फरमाया अगर वो यहाँ रहता तो जब तक 1 दिरहम भी बाकी था मैं इसको अता करता रहता। इस शख्स का कितना बड़ा मकाम है जिसे अल्लाह ताला के रास्ते में चेहरे पर गहरी जरब लगी और गड़ा पड़ गया। यानी उनके नजदीक कदरों कीमत किस चीज की थी
کہ اس کے چہرے پہ نشان کس لیے پڑا؟ اللہ کے راستے میں پڑا. تو سبحان اللہ، ان کے نزدیک یہ چیزیں بڑی ہوتی تھی نا، مال اور سرداریاں نہیں. مقام ان کے وہ سمجھتے تھے جو اللہ کے راستے میں کچھ قربانی دینے والے ہوتے تھے. ان کے بارے میں لوگ بعض دفعہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا. بعض کتابوں میں لکھ دیا کہ جی ان سے جیلس ہوتے تھے. کیسے ان سے جیلس ہو جا سکتے ایسے انسان؟ ہاں یہ ضرور تھا کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے نا تو اس وقت لوگوں کے اندر جو ایک پرسپشن تھا وہ یہ تھا کہ ہر لڑائی میں ہمیں فتح تب ملے گی کہ اگر خالد بن ولید ہمارے کمانڈر ہوں گے. تو یعنی لوگوں کو زیادہ اس چیز کا ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید ضروری ہیں کسی بھی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے. ان کو فتح اللہ کی طرف سے نہیں نظر آتی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف دیکھیں کہ وہ ہے جو فتح دینے والا ہے. ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز بیٹھ رہی تھی. تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ہٹانے کے لیے کہ یہ بھی کہیں فتنہ نہ بن جائے، لوگ اپنی فتح کے لیے اللہ کی طرف دیکھیں، انہوں نے ان کو جو لیڈرشپ رول تھا اس سے ہٹا دیا. اور انہوں نے سیدنا عمر کا حکم پاتے ہی سر تسلیم خم کر دیا. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیسے ہٹایا گیا. اب اگر کسی کو ہٹا دیا جائے تو وہ تو خود بغاوت پہ اتر آتا ہے، اپنے ساتھ ایک گروپ بنا لیتا ہے، پھر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کے پھر اس کے بعد ان کی مخالفت پہ اتر آتا ہے کہ اب مجھے ہٹایا کیسے. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے حضرت خالد بن ولید کی بات تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان کے پاس معزولی کا حکم نامہ ان کو ملا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اس چیز میں، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم سر آنکھوں پر، کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑنے والے تھے نا، وہ رولز کے لیے نہیں، وہ اس چیز کے لیے نہیں لڑتے تھے کہ ہم کمانڈر ہو جائیں اور ہمیں عہدے ملے. لہذا انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، جب ان کو پتا چلا کہ مجھے اس طرح معزول کر دیا تو فرمایا تھا کہ جب تک سیدنا عمر زندہ ہیں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا. یعنی یہ بھی ایک فتنہ تھا کہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جیت ملتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بہت زیادہ ان کی تکریم کرنے والے تھے. جب فتوحات کا سامان آتا تھا تو جب اس کو تقسیم کرنے کا وقت آتا تھا تو پھر صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. جب ایک دفعہ آیا سامان تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا تقسیم کا کام اپنی ذات سے شروع فرمائیے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے شروع کروں گا، ان کے بعد ان کے قبیلے بنو ہاشم کو دوں گا. تو چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ان کی فیملی کو دیا، ان کے قبیلے کو دیا. اس کے بعد مسلسل 5 قبائل کے حصے مقرر کیے، تب جا کے پھر اپنے قبیلے بنو عدی کی باری آئی. سبحان اللہ. حالانکہ بنو عدی ان کا قبیلہ تھا، ہر ایک چاہتا ہے سب سے پہلے میں اپنے لوگوں کو دوں، اپنے لوگوں کا پہلے خیال کروں اور ان کو آگے آگے کرتے. اقربا پروری کیا ہوتی ہے، اسی طرح نیپوٹزم کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے. اتنا حد تک تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایران میں فارسیوں کے خلاف جہاد کے لیے گیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مال غنیمت سے بے شمار سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا. تو میں نے اس میں سے کچھ سامان 40,000 درہم میں خرید لیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر مدینہ پہنچ گیا. جب اپنے والد کی خدمت پہ پہنچا تو انہوں نے سامان کو دیکھ لیا. مجھ سے فرمانے لگے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، اگر کل قیامت کے روز مجھے آگ میں پھینکا جانے لگے اور تمہیں کہا جائے کہ فدیہ دے کر اپنے باپ کو بچا لو تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا ابا جان کیوں نہیں، میں آپ کو ہر تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے جتنا بھی فدیہ دے سکا دے کر آپ کو بچا لوں گا. ارشاد فرمایا سنو میرے بیٹے،
میں گویا تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ تم غنیمت کا یہ مال، یعنی میں امیجن کر رہا ہوں کہ تم غنیمت کا یہ مال خرید رہے ہو، اور لوگ کہہ رہے ہیں عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور یہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، اور یہ تو لوگوں میں بہت محبوب ہے، اور بے شک تمہارے اندر یہ ساری صفات ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا ہوگا اس سے زیادہ قیمت نہ لو، اس کو سارا سامان سستے داموں دے دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے بیٹے میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، لوگوں میں مال تقسیم کرتا ہوں، میں تمہیں کسی بھی تاجر سے زیادہ منافع دوں گا، 1 درہم کا منافع 1 درہم ہوگا۔ پھر سیدنا عمر نے مدینہ کے بڑے تاجروں کو بلوایا، سارا مال 4 لاکھ درہم میں بیچ دیا، اس میں سے کہتے مجھے 80,000 درہم دے دیا، اور باقی ساری رقم لوگوں میں تقسیم کرا دی۔ نے کہا کہ لوگوں نے جو تم نے 40,000 میں خریدا تھا نا، وہ اس لیے خریدا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے۔ تو دیکھو کتنی یعنی اتنی زیادہ فکر تھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس کی بھی پوچھ ہو جائے۔ اور کیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا آپ دیکھیں طریقہ کیسا تھا۔